हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए जंग खैबर का रिएक्शन। सो ये जो वीडियो है मौलाना सैयद अली रज़ा रिजवी जी की, और इनका हमने एक वीडियो पहले सुनी थी। तो इनका जो बताने का तरीका है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको हमेशा बहुत एंगेज रखते हैं। सो मैं ये सुनना चाहूँगा जंग खैबर के बारे में क्या बताते हैं हमें। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कभी भी जंग खैबर के बारे में नहीं मतलब कि सुना है, लेकिन ये हो सकता है कि जो बेसिकली इसमें किसी वॉरियर के बारे में ही बात की होगी डेफिनेटली, और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो। और कुछ ऐसे वॉरियर के बारे में बात करी होगी जिसने इस्लाम के लिए कुछ ना कुछ किया है, और अभी तक हम लोगों ने जितनी भी ऐसी वीडियोस देखी है वो हम लोगों को हमेशा शॉक कर देती है, क्योंकि मतलब ऐसा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ना, क्योंकि मतलब बहुत ही अनइमेजिनेबल स्टोरीज़ होती है। पर ये चीज़ कुरान में लिखी है, इसलिए हम लोगों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो होली बुक्स है वो कभी भी गलत नहीं बोलती। तो देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या होने वाला है और आज के मतलब कि किस वॉरियर के बारे में बात की होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अजान गिरामी, बस 2 जुमले मुझे खैबर से मुतालिक पेश करने हैं, और आखिर में खैबर के जंग के अख्ताम पे दुआ है, वही मसाइब का वहीं से मैं इत्तिसाल मुत्तसिल हो जाऊंगा। अगर सुनो, पैगंबर इस्लाम ने पूरी जिंदगी जितनी भी जंगें की हैं दिफाई है, दिफा किया है, हमला नहीं किया। अच्छा, डिफेंस। दूसरे हमला करते थे तो लोग कहते नहीं, खैबर की जंग वाहिद जंग है जहां आपने हमला किया, आपने कहा मैं खैबर आ रहा हूं फतह करूंगा। नहीं, वो यहूदी मुसलमानों को लूट लेते थे। तो मुसलमानों ने आके शिकवा किया, या रसूलल्लाह ये खैबर में यहूदी, हम वहां से सफर करते हैं, वो लूट लेते हैं, और उनके बड़े बड़े पहलवान वहां मौजूद हैं, मरहब, हारिस, अंतर, उनका रोब इतना है, बहुत कदावर है, बहुत बड़े बड़े जिस्म है। तो उनका कोई भी, तो रसूल खुदा ने उनको खत लिखा, बाज आ जाओ, मेरे मानने वालों को आइंदा तुम्हारा खैबर का कोई यहूदी ना लूटे। तो एक मर्तबा जनाबे सरवर कायनात ने दूसरा खत लिखा, वो फिर भी बाज नहीं आए। रसूल खुदा ने कहा बाज आ जाओ, अगर तुम फिर भी बाज ना आए तो मैं खुद खैबर आऊंगा, तब कहा खैबर फतह करूंगा। उन्होंने अपनी एक मीटिंग बुला ली, कहा कि भी क्या कह रहे, मोहम्मद ने खत लिखा है, का डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास बड़े बड़े पहलवान मौजूद, मरहब, हारिस, अंतर, अली के मुकाबले में 3 ही आए, 3 बस। मैं मरहब, हारिस, अंतर की बात कर रहा हूं। तो अज़ान गिरामी, जनाबे सरवर कायनात ने कहा 40 दिन में फतह करूंगा। अच्छा, तो उन्होंने कहा भाई 40 साल भी यहाँ पे आके लोग मुकाबला करते रहे, हम जंगजू हैं और बड़े बड़े पहलवान हमारे पास हैं। खैबर का किला था, आज भी जाए ना तो 1400 साल बाद बड़ी उसकी जखीम दीवारें हैं, और उसका दरवाजा था जो 40 अफराद लोहे से खींचते थे बंद करने के लिए, और उसको खोलने के लिए भी बीच में चारों तरफ उसके एक बहुत बड़ा गोदाल था, और उसमें वो पानी डाल दे, बाज़ात उस जमाने के अंदर आग लगाने के लिए लकड़ियाँ डाल देते, आग लगाते ताकि कोई आ ना सके, तो चारों तरफ उसके। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा वो किला बना रखा था। रसूल खुदा ने कहा 40 दिन में फतह करूंगा। वाह। सहाबा को लिया और फौरन आप चले गए खैबर के मकाम पे, फदक से थोड़ा सा और आगे खैबर का मकाम। तो आपने कहा भाई मैं खैबर फतह करने के लिए जा रहा हूँ। सहाबा को लिया रसूल इस्लाम ने और खैबर पहुंच गए। पहले दिन एक सहाबी से कहा ये अलम है, ये है मजमा, ये फौज, जब तक जीत ना जाओ वापस ना आना। वाह। वो कुछ ही देर में वापस आ गए, जीत गए। रसूल खुदा ने कहा क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह मजमा रुका ही नहीं हैं? रसूल खुदा ने मुसलमानों से कहा कि भाई क्यों नहीं रुके तुम? कहा या रसूलल्लाह ये झूठा है, ये पहले भागा था। पहले भागा? हाँ, पढ़ दूं या? कहा या रसूलल्लाह पहले ये भागा था। ये झूठ बोल रहा है, हम लोग पहले नहीं भागे। रसूल खुदा ने कहा खबरदार, कल दोबारा जाना, मोहम्मद की आबरू का मामला है, मैंने 40 दिन का वादा किया, जाओगे? उसने कहा या रसूलल्लाह ये अगर रुक जाए तो मैं तो लड़ने वाला हूं। मैंने दोबारा आलम दिया, फिर वापस आने के बाद फिर लड़ाई हो गई, पहले कौन भागा? पैगंबर इस्लाम ने कहा बहुत हो गया, कोई और जाएगा? एक और साहब ने कहा मैं चला जाऊंगा। उनकी रफ्तार ज्यादा थी। वाह। घबरा गए।
चलें बस बस भाई, मैं अब और मजीद अब सोच रहा हूँ कि ना पढ़ूं। یہ الگ ٹیز کرتے ہیں لوگوں وقت کو. تمام ہو چکا ہے, مکمل کر رہا ہوں بہت تیزی سے. یقین مانے جب خیبر پیش کر رہا ہوں تو یہاں نہیں ہوتا, میری نگاہوں میں سب چل رہا ہے اس وقت. اچھا اب 39 دن گزرتے رہے, یہی لڑائیاں ہوتی رہی کہ کون پہلے چھوڑ کے آیا تھا. ایک صاحب تو ایسے تھے جن کو علم دیا, وہ علم بھی چھوڑا. اب رسول اسلام نے کہا علم واپس لے آؤ. اب وہاں سے بس ایک ان میں سے بھائیوں میں سے ایک باہر نکلتا تھا اور وہ دیکھتا تھا, کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی رکنے کی وہاں پہ. رسول اسلام نے 39 دن گزر گئے. اب ایک مرتبہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے, پیغمبر اسلام نے کہا لَأَعْتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. بس بھائی پیغمبر نے عشاء کے بعد اعلان کیا, اپنے خیمے میں چلے گئے اور پیغمبر نے آخری جملہ کہہ دیا تھا ان اللہ یفتح الخیبر علی یدہ, اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہوئی ہے, وہ جائے گا خیبر فتح ہو جائے گا. اب سارے صحابہ کہہ رہے پوری رات نیند نہیں آ رہی. ایک صحابی وہ کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ مجھے علم ملے, کہ کبھی زندگی میں شوق نہیں ہوا, کہ اس رات اتنا شوق تھا علم مل جائے کہ میں رات میں سو نہیں پا رہا تھا. ان سے لوگوں نے پوچھا کیوں شوق تھا؟ کہ کیونکہ پیغمبر نے فرما دیا تھا اللہ نے جسے کل علم دوں گا نا, اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہوئی ہے, جائے گا اور فتح کر کے آ جائے گا. وہ کہتے ہیں مجھے نیند ہی نہیں آئی, اٹھا پیغمبر کے خیمے میں گیا, کہا یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیں کہ کل علم مجھے ملنے والا ہے یا نہیں. پیغمبر نے کہا صبح کا انتظار کر, صبح بتاؤں گا. یا رسول اللہ بتا دیتے تجھے علم نہیں ملے گا, سو جاتا. پیغمبر بھی سسپینس میں مار رہے ہیں, صبح کا انتظار کرو. ایک مرتبہ پیغمبر نے سارے صحابہ کو فجر پڑھائی اور خیمے سے باہر نماز پڑھانے کے بعد کہا نادے علی مظہر العجائب. سارے کے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں علی تو مدینے میں ہیں, 100 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ. پیغمبر نے کہا نادے علی, جناب سلمان مدینہ کی طرف بڑھے. جیسے ہی اٹھ کے چلنے لگے جناب ابو ذر اٹھے, جناب مقداد, جناب عمار, یہ ہے رسول کے 4 یار. واہ یار کیا طریقہ ہے ان کا بتانے کا. یہ مسجد لگ ہی نہیں رہی. بس بھائی وقت نہیں ہے. جیسے ہی یہ چلے نا تو سب کے سب کہہ رہے ہیں علی تو مدینے میں ہے, دیکھا سامنے سے گرد اڑ رہی ہے. اب میں کیا کروں کہ علی گھوڑے پہ آئیں تو اللہ گھوڑے کی سنوں کی قسمیں کھائے, گھوڑا تیز تیز سانس لے تو اللہ گھوڑے کے فراٹے بھرنے کی قسمیں کھائے. وہاں سے جناب امیر آئے, یہاں پہ جناب سرور کائنات نے کہا میرا بھائی اہلاً و سہلاً, خوش آمدید, گلے لگایا. پیغمبر اسلام سے جناب امیر نے اجازت لی, یا رسول اللہ اکیلا کافی ہوں. توجہ, کہا نہیں لشکر جائے گا. توجہ, کہا لشکر جائے گا. میں بہت سوچتا تھا کہ پیغمبر بھی جانتے ہیں یہ پہلے جا کے آ چکے, اب جانا کیوں ضروری تھا. پیغمبر چاہتے تھے یہ سب دیکھیں. اب میں یہاں نہیں ہوں, نجف میں ہوں. میرے مولا چلے, خیبر پہ پہنچے, ہاتھ میں علم تھا. خیبر کا قلعہ بہت بڑا, اوپر کے ایک بہت بڑے حجرے کے اندر مرحب ایک نجومی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. اس نے ایک مرتبہ نیچے دیکھا کہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہے.
ایک مرتبہ جناب امیر نے ہاتھ میں علم تھا, علم ایک لوہے کی سلاخ میں تھا, مولا نے علم اکھاڑا, پتھر کے اندر گاڑا, پتھر میں علم گاڑا. مرحب نے خاموشی سے پلٹ کے نجومی کو دیکھا, کہ اب تک جو آ رہے تھے نا وہ علم پھینک کے بھاگ رہے تھے, اس کا مزاج کچھ اور ہے. توجہ, کہ اس کا مزاج کچھ اور ہے, اس نے پتھر میں علم گاڑ دیا. نجومی نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, ایک برج ہے, جب وہ اس ستارے کے سامنے آتا ہے نا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا. کمال اس کا نہیں ہے, اس برج کا ہے, وہ اس ستارے کے سامنے ہے, اس لیے لوہے کے لیے پتھر موم ہو چکا ہے. مرحب نے دوبارہ پلٹ کے دیکھا, امامت کے کانوں نے سنا, کیا بات, میرے مولا نے علم اٹھاڑا, پھر علم گاڑا, پھر علم اٹھاڑا, پھر علم گاڑا. جب 9 مرتبہ واہ, سب میں جان بھر دیتے ہیں. توجہ سارے مجمع کی, خدا گواہ نہ سینے میں طاقت ہے نہ گلے میں. مولا نے 9 مرتبہ 7 یا 9 مرتبہ علم اکھاڑا اور پتھر کے اندر گاڑا, الگ پتھر میں گاڑا. اب ایک مرتبہ نجومی نے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا. کہا کیوں؟ ابھی تو تم نے کہا تھا کہ کمال اس کا نہیں ہے. وہ برج جب ستارے کے سامنے آ جا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے. کہا نہیں, کمال اس کا ہے. کہا کیسے؟ کہا جب یہ علم اٹھاتا ہے برج برج ستارے کے سامنے سے ہٹ جاتا، جب یہ دوبارہ گاڑتا ہے برج واپس آتا ہے، یہ زمین پہ بیٹھ کے ستارے. واہ کیا بات ہے. کیا بات. بس بھائی جناب امیر نے وقت تمام ہو چکا ہے، وقت کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، وقت نہیں ہے اور سینے میں دم بھی نہیں ہے. خیبر سنانے کے لیے پورا خون جگر دیتا ہوں. ایزانے کے نام جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحب آیا، جناب امیر نے تعارف کرایا، سمچنے امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ہر جنگ میں مولا نے کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب، ہر جنگ میں کہا ابو طالب کا بیٹا علی. آج کہہ رہے میری ماں نے نام حیدر رکھا. تو علماء کہتے ہیں دو وجہ سے، ایک تو یہ بتانا چاہتے تھے جیسا میرا بابا قابل فخر ہے ویسی میری ماں قابل فخر ہے. ابرار بھائی نے ربائی پڑھی تھی، ایک جملہ میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں. بھئی یہ علی کی ولایت باپ کے خون سے نہیں آتی، ماں کے کردار سے آتی ہے. اوہو واو. جانے کہ جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحبا آیا، تعارف کروایا میں کون ہوں. دو وجہ سے، ایک کہ پتہ چل جائے ماں کا، دوسرے اس کی ماں نے اسے وصیت کی تھی، سارے بھائیوں کو وصیت کی تھی. مجھے کسی نجومی نے زائچہ بنا کے بتایا تھا تیرے شیر جیسے بیٹے ہوں گے، جس سے ٹکرا جائیں گے مار دیں گے، بس بیٹوں سے کہنا حیدر نامی آدمی سے نہ لڑے. جیسے مولا نے کہا سمچنی امی حیدرہ، میری ماں نے نام حیدر رکھا. حیدر کہتے ہیں حملہ کرتے ہوئے شیر کو، حملہ کرتا ہوا شیر. اب اس نے سن تو لیا، کہا اچھا میری بھی ماں نے کہا تھا حیدر سے نہ لڑنا، یہ وہی حیدر تو نہیں. سمجھ بھی گیا. اچھا جب مرہم مارا گیا نا، یعنی تمام مسلمانوں نے لکھا کہ مولا نے اس کو دعوت دی، ٹھیک ہے تو سمجھتا ہے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. نہیں مسلمان ہوا، کہا ٹھیک ہے دعوت ہے حملہ کر.
بہت قداور تھا, بہت طاقتور تھا. اب جو لوگوں نے فلمیں ڈرامے بنا دیے مرحب کے اوپر, میں نے دیکھا تو میں نے کسی کو اعتراض لکھ کے بھیجا, بھائی آپ نے یہ کیا بنایا, یہ مرحب کا اس زمانے کا مرحب آج کہاں سے لے کے آؤں, جیسا ملا میں نے ویسا بنا دیا. صحیح بات ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ کام صاحب تو نے بنایا, اس کا قد اور یہ وہ. تو بہرحال یہ مرحب آیا. ایک مرتبہ آنے کے بعد جناب امیر کے سامنے اس نے تلوار کھینچی, حملہ کیا. مولا نے تلوار سے نہیں, ہاتھ سے اٹھا کے پھینکا. جب گر گیا نا, مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا, تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی شاید میں صحیح وار نہ کر سکا. مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا, میں حملہ نہیں کروں گا, تو حملہ کر. اس نے پھر حملہ کیا. علی نے 2 انگلیوں سے اٹھا کے پھر پھینکا. کہ آخری موقع دے رہا ہوں, آ جا. اب مولا نے ذوالفقار کھینچی. ذوالفقار ان کی تلوار ہے. اس نے چست لگائی. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اللہ اکبر. اب سارے مجمع نے دیکھا بہت پھرتی سے علی کی تلوار چلی. لوگ کہنے لگے ہوا کیا, 2 ٹکڑے گرے. واہ کیا بات. حارث آیا, انتر آیا, دیکھ چکے تھے مرحب کا کیا ہوا, پھر بھی بھاگے نہیں. کافر تھے, یہودی تھے, لیکن غیرت مند تھے. کیا بات, کیا سناتے ہیں یار, انداز ان کا. بس یقین مانیے کہ ابھی خیبر بہت باقی ہے. جناب امیر المؤمنین نے جب مرحب, حارث اور انتر کو مار دیا تو اب ساری کی ساری فوج نے کہا دروازے بند کر دو. کہا لاشیں تو اٹھا لو. کہا اس شیر کے سامنے سے لاشیں کون اٹھا کے لائے. انہوں نے دروازہ بند کیا. اب بیچ میں نے کہا نا کھائی تھی, گہری کھائی تھی. جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی آگے بڑھے, خیبر کے در میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک ہاتھ سے اکھاڑا. اکھاڑنے کے بعد کھائی کے اس پار آئے. صحابہ سے کہا سوار ہو جاؤ, میں پہنچا دوں. توجہ, نعرہ نہیں آئے گا. مولا نے خیبر کا در اکھاڑا, سب کو کہا سوار ہو جاؤ, اس پار لے گئے, پھر آئے. جناب سلمان کہتے ہیں تعجب مجھے اس پہ نہیں تھا کہ علی نے خیبر کا در اکھاڑ لیا تھا, تو تعجب اس پہ تھا کہ جب علی آ جا رہے تھے علی کے پاؤں زمین پہ نہیں. واہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ابھی تو صرف در اکھاڑا ہے. کہ عزیزان گرامی, جناب امیر آ گئے خیبر میں. اب ایک مرتبہ کسی نے کہا جاؤ جا کے رسول خدا کو بلا لاؤ. پیغمبر اسلام تشریف لائے. سب نے کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کے بھائی علی کی فتح مبارک ہے. کہا میرا بھائی علی کہاں ہے. تو جناب امیر سے کہا یا علی کیا بات ہے, آپ خوش نظر نہیں آ رہے. کہا یا رسول اللہ جب میں آیا نا تو مرحب مقابلے پہ آ رہا تھا, تو خیبر کی ساری خواتین اور بچے شور مچا رہے تھے ابھی مرحب جائے گا اسے مار دے گا. لیکن جیسے ہی میں نے مرحب کو پچھاڑا تو مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئی. یا رسول خدا میری غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ دشمنوں کا, یہودیوں کے بھی بچے روئیں. ارے ان سب نے جناب امیر کا کردار دیکھا کہ اتنا شجاع, اتنا بڑا شیر اور اس سے زیادہ بڑا رحم دل. کیا بات. مولا نے کہا خبردار کسی کو رسیاں نہ باندھنا, مجھ سے خواتین اور بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں برداشت نہیں ہوتی. کیا رحم دل تھے مولا علی. اور دیکھا جائے تو یہ جنگ خیبر جو ہے نا, جس طریقے سے انہوں نے سمجھائی ہے نا, اتنا زیادہ ڈرامٹک تھا. اور وہ چیز کو وہ ایکسپلین کر رہے تھے نا, ساتھ میں ہم امیجن کر پا رہے تھے کہ ایکچولی کیا ہو رہا تھا وہاں پہ, اور کیسے لائک پہلے لوگ جو جا رہے تھے وہ اتنے سکسیزفل ہو کے نہیں آ رہے تھے, پر جب جیسے ہی یہاں پہ علی گئے, حضرت علی گئے, تو انہوں نے وہاں پہ پورا مطلب چیز ہی بدل کے رکھ دی. اور سامنے والے جو خیبر کے تھے ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس بہت اسٹرانگ لوگ ہیں, لیکن ان کو ہرانے والا بھی ایک علی کر کے ہی آئے گا.
گا, تو وہی ہوا ان کی لائف میں بھی, اور ان کو خاتمہ کر کے رکھ دیا ان کا. واو, بہت ہی کمال کی ویڈیو تھی اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھی. مطلب یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی جو خیبر تھے وہ کتنے زیادہ اسٹرانگ تھے, اور پھر بھی مطلب کہ کتنے زیادہ پاورفل تھے, اور جو دوسری ٹیم تھی, اپوزیشن تھی, ان کو بتایا بھی گیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے تم بہت زیادہ پاورفل ہو, سب کچھ ہو, لیکن جب خیبر آئے گی تو جو خیبر کے نام کا ویکتی ہوگا اس سے دور رہنا, کیونکہ وہی تمہاری جان کا کارن بنے گا. اسٹل اس نے نہیں سنا, اور ایٹ دا اینڈ اس کو مطلب کہ اس کو مرنا ہی پڑا. مطلب کہ یہ اسٹوری بھی جو تھی نا بہت مطلب ایسے آپ کو اسٹل وہی کوشچن آ جاتا ہے کہ بھائی یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے, لیکن یار ماننا تو پڑے گا. اور جتنے اچھے, جتنے اسٹرانگ, جتنے پاورفل وہ تھے, اتنے کہیں نہ کہیں دل سے بھی بہت زیادہ صاف تھے. ان میں مطلب کہ مطلب انسانیت تھی جو ان کو اور بھی زیادہ مہان بناتے. تو بہت ہی کمال کی ویڈیو تھی یہ بھی. بھائی آپ لوگوں کو ایسا لگا آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا, تو ایسے لائک کرتے جائے, کمنٹ کرتے جائے, شیئر کرتے جائے, سبسکرائب کرتے جائیے. بائے. بائے.